I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, inshallah. I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. Yes, we are all feeling the hurt, the pain, the fear, but we also stand united in hope that a better future for all of us is possible. Now, my brothers and sisters and young people, in the Jewish culture, faith, we call it tikwa. And in Muslim faith, we call it taqwa. You see how close we are? The war to destroy the Jews and the Jewish homeland must end once and for all. और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया, पहली दफा इस्राइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे, हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। यूएई के इसराइल के साथ मुआहदे के बाद इसके बाद इसराइल ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि बहरीन और ओमान भी इसकी पैरवी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर कभी इस पर मुझे इजाज़त नहीं देगा और फ़लस्तीन के मामले में हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये पहला, क्योंकि इससे पहले जो एलामिया आया था उसमें बहरहाल एक मुहतात रद्द अमल था, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब इसराइल के हवाले से पहला स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। ये say that this is 50 years of OIC, and we all must again reiterate that how this organization came was because of the Palestinians being deprived of their homes, their rights, their human rights, their democratic rights. And so we reiterate again that there is no solution but a two-state solution in Palestine. East Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people. And the Golan Heights must be returned as the 1967 borders, which all the international conventions, the United Nations resolutions say so. Similarly, I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression, and I do feel that us as a body, the OIC, must stand with the oppression that is going on in the Muslim world. इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। जी, ये तो बात क्लियर थी कि कहीं से एक लॉबी तो आई थी, सोशल मीडिया भरा हुआ था, और आपको याद है हम भी बैठे थे एक मीटिंग में जब बात हुई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, उस पे हमने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था। अच्छा, तो
ایک نیا مدعا کھڑا ہو گیا ہے. حامد میر اور نسیم زارا صاحبہ جب ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے تو حامد میر صاحب نے ایک سوال اٹھایا. اب کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں مجھے پہلے پتہ تھیں. میں نے گزشتہ سال اکتوبر میں غالباً ستمبر اکتوبر میں نے ایک پروگرام کیا تھا 2021 میں, یعنی 2022, گزشتہ سال تو 2022 تھا, 2021 میں نے ایک پروگرام کیا تھا. اس کے کانسیکوینسز مجھے بھگتنے پڑے تھے کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا تھا اور میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ کر مخاطب کیا تھا. بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کو کون مجبور کر رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا اسرائیل کے لیے گنجائش پیدا کریں. اور دوسرا نسیم زارا صاحب نے کہا کہ انڈیا کو لے کر بھی جنرل باجوہ کسی اور طرح سوچتے تھے اور اسرائیل کو لے کر بھی نارملائزیشن وہ چاہتے تھے. وہ اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ آج عربز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر رہے ہیں اور ان کے درمیان کتنی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے جس کا کتنا فائدہ ہے. بہت سارے شعبوں میں کئی ممالک آگے ہیں جن سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں, تو پاکستان کو اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے. اس طریقے سے وہ غیر محسوس انداز میں میٹنگز کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ اسرائیل کو لے کر پاکستان کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہو جائے. جرنلسٹ ہیں, بڑے مقبول جرنلسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا مجھے ٹیلی فون آیا اور میرے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے. ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. میں نام ان کا نہیں لوں گا ابھی, وہ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب تو یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں. تو میں نے کہا سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے, پاکستانی تو اس میں نہیں مانیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک موقف تھا اور ہر پاکستانی کا ایک موقف ہے, اور جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے, جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے. اور صاحب ہیں, انہوں نے پروگرام کر دیا تھا. تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے لوگ ملتے تھے تو وہ کنونس کرتے تھے. ان کو الفاظ مجھے نہیں پتا کیونکہ ملاقات تو ان کی ہوتی تھی, میری تو 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بعد اسرائیل کے لیے ایک گنجائش پیدا کرنے کی کوشش پاکستان میں کی جا رہی تھی, جس پر تنگ آ کے عمران خان صاحب نے 2021 میں یہ کہنا پڑا ان کو کہ بھئی میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں اس جگہ پہ آ کے یہ کر لیتا ہوں. تو پیڈنگٹن, تو ہر پاکستانی یا کوئی بھی برطانیہ میں بیٹھا شخص جب کوئن پیڈنگٹن کی جا کے رجسٹریشن ڈیٹیل دیکھتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹیمپل سیکریٹریز نظر آئے گی. ٹیمپل سیکریٹریز کے جب آپ ڈائریکٹر دیکھیں گے تو آپ کو باربرا کہان وہاں پہ نظر آئے گی. باربرا کہان آپ صرف گوگل میں ڈال کے ریسرچ میں ڈال لیں کہ کتنے فائنینشیل فراڈز اراؤنڈ دا ورلڈ, جس میں کہ اٹالین پرائم منسٹر کو جب کرپشن چارجز پہ ڈسمس کیا گیا وہاں بھی انہی کمپنیز کا نام آ رہا تھا جو کہ اس حوالے سے لنک تھی. یہ ایک الیبوریٹ منی لانڈرنگ گلوبل نیٹ ورک ہے منی لانڈرنگ کا, جس میں سے چند کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ حسن نواز کی کمپنیز کا بھی کاروبار تھا. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس میں اسرائیلی جو ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں حسن نواز کے بزنس پارٹنرز کے طور پہ, جن کی مدد سے یہ کمپنیز وہاں پہ رجسٹر کروائی گئیں, جن کے ساتھ شراکت داری تھی. اور اس میں سب سے اہم جو ہے ون ہائیڈ پارک کے حوالے سے جو مارگیج لیا گیا وہ کیلبروک انویسٹمنٹس کے ساتھ لیا گیا. اور نرز زامک جو ہے وہ ایک اسرائیلی باشندہ ہے, زامک گروپ اس نے برطانیہ میں آ کے بنایا, لیکن اس سے پہلے وہ اسرائیل میں کمانڈر تھا. اب انڈین اسرائیلی ملٹری کے لنکیجز, یہاں پہ برطانیہ میں شیل کمپنی, اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کے خاندان, سابق وزیر اعظم کے خاندان کے ساتھ یہ تعلقات, یہ انتہائی سیریس قسم کے نیشنل سیکیورٹی کے سوالات ہیں جس پہ کہ یقیناً اب شریف خاندان کو ان سوالات کا جواب دینا چاہیے, یا کم از کم یہ بتانا چاہیے کہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ شراکت داری انہوں نے کیوں کی, جبکہ پاکستان کا شروع سے موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا, کسی قسم کے ان کے ساتھ تعلقات now, as we speak, we are on the cusp of possibly this secret relationship between Pakistan and Israel coming into the open and becoming official. I know for a fact that Pakistan and Israel enjoy good political contacts. If there is anyone in Pakistan who really can do it, it should be Imran Khan. He might also need a push. Now, let's all might need a nudge, and that nudge could come from multiple sources. It could come from Turkey, it could come from Gulf countries, it could also come from China, or maybe even from inside the country, from people, increasingly many Pakistanis who believe we should have a direct engagement with Israel. مڈل ایسٹ میں جن کے پاس بلسٹک میزائلز نیوکلیئر آرمڈ میزائلز ہیں اور نیوکلیئر ہیڈ جن کے ہیں اور جن کے پاس نیوکلیئر بامز ہیں,
تو یہ دو اور پھر یہ دو ملٹریز ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی ریکگنائزڈ آرمڈ فورسز ہیں. اسرائیلی آئی ڈی ایف جو ہے از دا ورلڈ کلاس ملٹری فورس ہے, آئی ڈی ایف جو ہے, اور پاکستان کی جو آرمی ہے, ملٹری ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, وہ بھی ورلڈ کلاس ہے. اور دونوں کا جو تہذیب ہے, جو ہمارا ملٹری ڈاکٹرین پاکستان میں ہے, جو اسرائیل کا ملٹری ڈاکٹرین ہے, ہمارا ملٹری ڈاکٹرین ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے, اور وہ ہے مغربی ملٹری ڈاکٹرین جو ہے, ویسٹرن ملٹری ڈاکٹرین جو ہے ہمارا. تو ہم جو ہے بہت ساری جگہوں پہ, اعزاز یہ آپ بات غور سے سنیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ ایک جگہ جا کے ملتے ہیں. ہمارا یعنی بہت ساری جگہوں پہ ہماری ملٹری لینگویج, ہماری ملٹری ڈاکٹرین, ملٹری تھنکنگ بہت قریب ہے.